एक हफ्ते के बाद तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी है। उम्मीद है तुम दोनों को भी ऐसी हरकत नहीं करोगे जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अरहाम ने उन दोनों को कड़े तेवरों से देखते कहा, जो एक दूसरे को सख्त गुस्से से घूर रहे थे। भाई आप। शायान, कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना, ये दादा जान की ख्वाहिश थी जिसे तुम दोनों ने हर हाल में पूरा करना है। मैं ना सुनने का मुतमन्नी नहीं। अरहाम ने बिना शायान की बात सुने अपना फैसला सुना दिया। अब कहने को क्या बचा था। उसने सर तस्लीम खम कर दिया। दूसरी तरफ इरहा ने दांत पीसते अपने उन दोनों कजन्स को देखा जो उसे इस वक्त जहर से भी बुरे लग रहे थे। अपना रिश्ता तो चला नहीं पाए, हमें शादी पर मजबूर कर रहे हैं। पहले अपनी वाली तो संभाल लेते। अपनी जबान को लगाम दो। मेरे भाई के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मुंह तोड़ दूंगा। पीछे आते शायान ने उसकी ऊंची आवाज में बड़बड़ाहट सुन ली थी। तो मुझे भी मुंह तोड़ना आता है, किसी भूल में मत रहना। आंखों में नफरत की शदीद चिंगारी लिए वो उसकी जानिब पलटी थी। कहने को मैं भी कह सकता हूँ, तुम भी अपनी उस बहन की तरह ही निकलोगी। ना अपना घर बसा सकी, ना तुम। अपने अल्फाज पर गौर करो शायान उस्मान। वो एकदम उसका कॉलर दबोच के, मेरी आप ही के लिए कुछ भी मत बोलना। तुम्हारे भाई में दम खम नहीं था कि एक औरत को संभाल पाते। अच्छा, उनमें नहीं था ना। चलो एक बार निकाह होने दो, फिर देखना कैसे तुम्हें संभालता। वो झटके से उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाते गुर्राया। तुम दोनों फिर से लड़ने लगे। अरहाम बाहर आता उन्हें एक दूसरे से बहस करता देख माथे पर बल डाल गया। भाई ये है ही इतनी डफर। तुम खुद होके डफर। मेरा नाम भी मत लेना अपनी जबान से। वो फौरन शेरनी बनी उस पर झपटने को तैयार थी। चुप करोगे तुम दोनों, वरना जो निकाह एक हफ्ते के बाद है वो आज ही हो जाएगा। इरहाम ने दोनों को घुरका। वो दोनों एक दूसरे को जितना कुछ कह लें, पीठ पीछे भी सबके कुछ ना कुछ बोल देते थे, लेकिन इरहाम के सामने दोनों ही चुप हो जाते थे। दिल से उसकी इज्जत करते थे, लेकिन कभी कभार जबान के जौहर जरूर दिखाते थे। शानी, इरहा को छोड़कर आओ घर, तहकुमाना अंदाज में कहा तो वो लब भींच गया। मैं चली जाऊंगी इरहाम भाई, मेरे पास गाड़ी है, इरहा ने दांत पीसते कहा। तो इरहाम उसके पास आया। गाड़ी की चाबी दो गुड़िया। वो हाथ आगे बढ़ाता उसके अंदर ही अंदर तपा गया। उसके जारहाना तेवर देखते मजबूरन इरहा को उसे गाड़ी की चाबी देनी पड़ी, जो इरहाम ने शायान के हाथों में थमाई। बाहिफाजत घर छोड़कर आओ। बाहिफाजत मतलब बाहिफाजत। वो सख्त खुरदरे अंदाज में बोलता उन दोनों को बहुत कुछ बावर करवा गया था। इस बार दोनों चुपचाप बाहर निकल आए। इरहाम ने कलाई पे पहनी रोलेक्स पे टाइम देखा और बाहर निकलता चला गया। ऐसा नामुमकिन है, इरहाम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है, वो भी मेरी इजाज़त के बिना। ऐसा मुमकिन है, शाह बेगम ने फ़ोन पर अपनी बहन की बात सुनते हुए गुस्से और परेशानी से कहा। यही सच है। अब आप अपने बच्चों पर नज़र रखना भूल गए हैं। बड़े बेटे ने भी अपनी मनमानी की है और छोटा भी बड़े के नक्शे कदम पर चल रहा है। आप मुझे ये बताएं ना, मेरी बेटी का क्या कसूर है? पहले उसको इरहाम ने ठुकराया और अब आपने शायान के लिए उसको मांग कर थोड़ा बहुत मेरे जख्म पर मरहम रखना चाहा, वो भी हट गया। नीलम, तुम फिक्र नहीं करो, इरहाम और शायान को आने दो, मैं खुद उनसे बात करूंगा। वो ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपने तो हमसे एक दफ़ा यही कहा था कि इरहाम ने शादी कर ली, तो क्या हुआ? क्या घर बसा तो नहीं ना? बसा के रखने दिया मैंने। वो कहाँ, ये इरहाम कहाँ? कर दिया ना जुदा। ऐसे जुदाई का क्या फ़ायदा है? ऐसे जुदाई हमारे किस काम की आपा? आप कोशिश करें और शायान और मेरी बेटी मनाहिल की शादी का बंदोबस्त करवाएं, और अगर ना करवा सकी तो समझ लीजिएगा आपकी बहन आपके लिए मर गई। ज़ब्त और दुख से कहते नीलम ने फ़ोन बंद कर दिया। अब शाह बेगम का दिल बहुत बुरा हुआ। हमें यकीन नहीं आ रहा कि इरहाम ने अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। वो काफ़ी देर से उसके घर वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अभी तक उसकी वापसी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन आज भी वो उसकी दो टोक बात करने वाली थी। ये गाड़ी किस सन में ली थी? गाड़ी चलाते हुए शायान ने इरहा पर तंज मारा। जब भी ली है, हक हलाल की कमाई से ली है, हराम की कमाई में से नहीं ली। आगे से वो भी तड़क कर बोलती शायान को सख्त गुस्सा दिला गई। हक हलाल तो ऐसे बोल रही हो जैसे अच्छे खासे सबक पढ़ कर आई हो, लेकिन सिर्फ पढ़ने की हद तक ही रखा, अमली मुजाहरा देखने को ना मिला। उसकी पुरसकून अंदाज में कही बात पर इरहा ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट में
وہ بھرے بھرے مسلس والا جم بوائے جہاں ہزاروں لڑکیوں کے دل کی دھڑکن تھا، وہیں ارہا کو زہر سے بھی برا لگتا تھا۔ یہی حال دوسری طرف بھی تھا۔ شایان کو یہ چھوئی موئی سی لڑکی صرف دیکھنے کی حد تک ہی لگتی تھی، ورنہ ہر وقت جنگلی بلے کی طرح پنجے گاڑ کر بیٹھی رہتی تھی۔ وہ سخت چڑ کھاتا تھا، پر مجبور تھے دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرنے کے لیے، کیونکہ یہ دونوں کے دادا جان کی آخری خواہش تھی اور یہ انہیں پوری کرنی تھی۔ گاڑی سنسان جگہ پر بند پڑ گئی۔ لو، تمہارا ہوائی جہاز پھر پھس ہو گیا۔ کہا بھی تھا بھائی سے کہ اس کھٹارا میں جانے کے بجائے میری گاڑی میں چھوڑا تھا۔ اب آدھی رات کو اس سنسان جگہ گاڑی بند پڑ گئی۔ کیا کریں؟ وہ بری طرح سے چڑ رہا تھا۔ ضرور تم نے ہی کچھ کیا، ورنہ اچھی بھلی تھی۔ اترو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ اسے کہتی خود پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتی باہر جانے لگی کہ شایان نے اس کا ہاتھ تھامے روک دیا۔ اس کی نظریں سامنے سائن بورڈ پر لگی تھی، ڈینجر، وائلڈ ایریا، باہر نہیں نکلنا۔ وہ اسے وارن کرتا سیدھا ہوتا اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ وہ بھی سائن بورڈ پڑھ چکی تھی۔ شایان نے موبائل نکالتے کال ملانی چاہی تو اسے پتا چلا کہ موبائل تو وہ گھر ہی چھوڑ آیا۔ جب اسے ارحام کا فون آیا تھا تو اس کے آفس میں جاتے ہوئے جلد بازی میں موبائل گھر ہی چھوڑ آیا۔ فون دو اپنا مجھے، وہ اس سے فون مانگ رہا تھا۔ کیوں دوں؟ بے شرم انسان، وہ الٹا مطلب سمجھنے لگی۔ شایان نے اسے دانت پیستے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے فون جھپٹا۔ وہ سیدھے اور آسان طریقے سے نہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اور نہ سنتے تھے۔ اب فون شایان کے ہاتھ میں تھا اور ارہا بے آب ماہی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میرا فون واپس کرو لچے لفنگے۔ وہ اس سے فون کی چھینا جھپٹی میں اس کے بہت قریب آ گئی۔ شایان نے فون پیچھے کرتے بازو دور کر لیا تو وہ اس کے سینے پر مکے برساتی اپنا ہاتھ موبائل پر لے جانے لگی کہ ایک دم گاڑی کو زور کا جھٹکا لگا۔ دونوں ہی اپنی جگہ بری طرح ٹھٹک کر دمے۔ ارہا نے پلٹ کر دیکھا۔ شایان کی تیز نظروں نے گاڑی سے باہر دیکھنا چاہا۔ شیشے سارے وہ پہلے ہی اوپر کر چکا تھا۔ گاڑی کو ایک بار پھر زور کا دھکا لگا۔ ارہا نے ڈر کے مارے شایان کی جیکٹ مضبوطی سے تھام لی۔ شایان نے بنا ایک لمحے کی دیر کی گاڑی کو سٹارٹ کرنا چاہا، ایک بار، دو بار، بار بار، لیکن وہ نہ آن ہوئی۔ وہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کر چکا تھا۔ اب بالکل گھپ اندھیرا ہو گیا۔ باہر کون؟ وہ کچھ بولتی کہ شایان نے اس کے نرم و ملائم لبوں پر انگلی رکھتے اسے چپ کروا دیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس حرکت پر ارہا نے اس کا سر پھاڑ دینا تھا، پر اس وقت وہ اندر ہی اندر بری طرح سے سہم گئی۔ تمہارے موبائل کو کبھی چارج بھی کر لیا کرو۔ گاڑی 2 نمبر، موبائل بھی 2 نمبر، اور ہونے والا شوہر بھی 2 نمبر۔ ارہا نے فوراً اس کی بات اچکی تو وہ اسے گھور گیا۔ اب اگر تم نے میرے ساتھ کوئی الٹی سیدھی بات کی نا تو یہ باہر جو بھی جنگلی جاندار ہے نا، اس کے آگے پہلے تمہیں ہی پھینکوں گا اور خود جان بچا کر بھاگ جاؤں گا۔ تم سے اس سے زیادہ اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ لوزر خاندان کے لوزر بیٹے۔ وہ ارہا کا دل دکھا کر اب اس کے لفظوں سے اپنا دل چھلی کر گیا۔ تم نا؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف ہوتا کچھ بولتا، اس کے پیچھے گاڑی کی ونڈو کے باہر کھڑے غراتے ایک جنگلی چیتے کو دیکھتا بالکل سٹک ہو گیا۔ ارہا نے آپ بھی اس طرف نہ دیکھا تھا کہ اسے پتہ چلتا۔ اس چیتے نے اپنا پنجہ زور سے شیشے پر مارا کہ ایک زوردار آواز بلند ہوئی۔ بے اختیار ارہا چیخ مار رہے پیچھے سیٹ پر جا لگی۔ شیشہ ٹوٹا نہیں تھا۔ چیتے نے ایک بار پھر سے حملہ کیا تو وہ ارہا بری طرح سہمی۔ شیشے میں دراڑ پڑ چکی تھی۔ اسی وقت شایان بری طرح الجھا تھا۔ اپنی گاڑی ہوتی تو اس میں وہ ہر وقت گن رکھتا تھا اور اس وقت اسے گن کی سخت ضرورت تھی۔ چیتا ایک بار پھر حملہ آور ہوا، جبکہ اس دوران شایان اپنا جوڑ توڑ کرتا گاڑی کو سٹارٹ کرتا سپیڈ پر پاؤں رکھ گیا۔ اتنے میں چیتا بھی شیشے پر پھر سے پنجہ مار گیا تھا اور شیشہ ٹوٹا۔ شایان نے سپیڈ پر پاؤں رکھے ارہا کو کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ کانچ سارا ٹوٹتا شیشے پر گرا۔ اگر شایان اسے بر وقت نہ کھینچتا تو وہ زخمی ہو چکی ہوتی۔ گاڑی فل سپیڈ پہ تھی۔ ارہا گھبرائے ہوئے اس کی جیکٹ کو کالر سے سختی سے تھامے اس کے سینے میں چھپی، آنکھیں نیچے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ 30 منٹ کا راستہ شایان نے 15 منٹ میں طے کرتے اس کے گھر کے باہر گاڑی جھٹکے سے روکی۔ وہ پیچھے اسٹیئرنگ سے جا کر لگی۔ ایک سسکی بلند ہوئی۔ پاگل سنکی انسان، دیکھ کے بریک نہیں لگا سکتے؟ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے چلا ہی اٹھی تھی۔ اترو گاڑی سے، کھٹارا گاڑی رکھی ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا تو ارہا بھی اس کی طرف سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی کا برا حال تھا۔ بیک سے بریک لائٹس بھی ٹوٹ چکی تھی اور ڈیمیج بھی اچھی خاصی ہوئی تھی۔
یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ شایان جو اس کے اپنے گھر پہنچ جانے پر شکر ادا کر رہا تھا، اس کی باتیں سنتا اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ ہاں، بڑی BMW تھی نا، جس کا نقصان شایان عثمان بھرے گا۔ نکلو یہاں سے، کھٹارا رکھی ہوئی ہے۔ ارہا یہ کیا ہوا؟ اچانک سے جانیہ کے باہر آمد پر وہ دونوں چونکے۔ اس کی وجہ سے ہوا، یہی ٹھیک کرائے گا۔ ارہا تیزی سے بولی، میری طرف سے اسے آگ لگا دو۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کی گاڑی پر لعنت بھیجتا اسے مزید سیخ پا کر گیا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، یو بلڈی اے، گالی مت دینا ورنہ۔ وہ ایک بار پھر جھگڑا شروع کر چکے تھے۔ چپ کر جاؤ دونوں، ارہا اندر چلو۔ وہ اسے زبردستی اندر لے کر بڑھی۔ یو پے فار دس بلڈی راسکل۔ جانیہ ارہا کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے کے گئی۔ بس کر جاؤ، اور کتنا بولنا، کب سے ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ وقت دیکھا ہے، رات کے 9 بج رہے، اس وقت تم گھر پہنچی ہو۔ جانیہ اچھا خاصا غصہ کر رہی تھی۔ وہ آپ کے شہزادے نے بلایا تھا نا، تو جانا تو تھا ہی۔ وہ ہمیں بلا کے خود میٹنگ میں بیزی تھے اس ایلا کے ساتھ۔ دیکھنے میں کافی ہاٹ تھی ویسے۔ خیر، وہ وہاں سے فری ہوتے تو ہم سے بات کرتے۔ واپسی پر اسی راسکل نے میری گاڑی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وہ پھر سے دہائیاں دینے لگی۔ کون ایلا؟ جانیہ کے تو کان ہی کھڑے ہو گئے۔ ارے آپ نہیں جانتی؟ ارہا کو تیلی لگانے کا موقع مل گیا۔ جانیہ کی آنکھیں نم ہوئیں، جو شایان کو بالکل اچھی نہ لگی۔ اسے ارہا پر غصہ آنے لگا، جو چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کر گھما پھرا کر مرچ مسالے لگا رہی تھی۔ بھابھی فضول بکواس کر رہی۔ بھائی کے ساتھ میٹنگ کے دوران اور بھی ممبران تھے۔ شایان نے فوراً اس بات کو کلیئر کیا۔ جہاں اور بھی ممبران تھے، لیکن ایلا جتنا فری ہو رہی تھی نا، کوئی اور نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، ہونے دیں، ویسے بھی امیر لوگوں کا کام ہی یہی ہے، شادی ایک سے اور ٹائم پاس۔ تم میرے بھائی پر فضول الزام لگانا بند کرو گی؟ وہ اس کی طرف جارحانہ انداز میں پڑا۔ پلیز ارہا اندر چلو۔ جانیہ ان کی لڑائی کو مزید بڑھتا دیکھ ارہا کو کھینچ کر اندر لے گئی، جبکہ ان دونوں نے نظروں سے اوچھل ہونے تک ایک دوسرے کو گھورا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ارہا؟ تم کیسے میری اجازت کے بنا شایان کا رشتہ طے کر سکتے ہو؟ رات کو لیٹ کر آیا تھا تو افشاں بیگم نے صبح صبح اسے ناشتے کی ٹیبل پر ہی پکڑ لیا۔ مما، یہ دادا جان کا فیصلہ تھا اور آپ اچھے سے جانتی ہیں، ارہام سنجیدگی سے بولا۔ ایک فیصلہ انہوں نے تمہارے لیے بھی کیا تھا، وہ کتنا کامیاب ہوا سبھی دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری زندگی برباد کر کے رکھتی ہے، افشاں بیگم نے سخت تنفر سے کہا۔ آباد اور ویران کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ آپ اس بارے میں زیادہ سوچ کر پریشان نہ ہوں اور شایان کی شادی کی تیاری کریں، اگلے ہفتے نکاح ہے۔ میرے جیتے جی تو ایسا ممکن نہیں، وہ غصیلے انداز میں بولی۔ ایک پل کو وہاں بالکل خاموشی چھا گئی۔ شایان نے بھائی کے کرخت چہرے کی جانب دیکھا۔ جب سے باپ کا سایہ اٹھا تھا، اس شخص نے ہمیشہ اسے باپ کی طرح چاہا تھا، کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن خود کو نہ جانے کتنے موڑ پر باپ کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ وہ آج تک لب پر کبھی شکوہ نہیں لایا۔ مما، یہ نکاح ہو کر رہے گا اور ہر حال میں اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا، ارہام قطعی انداز میں کہتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اور میری بھانجی، اس کا کیا؟ میں وعدہ کر چکی ہوں ارہام، تم نے بھی اسے ٹھکرا دیا۔ اب جب شایان کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہا تو یہ نئی بات لے آئے ہو۔ تمہیں لگتا ہے جب بڑی بہن گھر نہیں بسا سکی تو چھوٹی؟ ہر بات میں اسے مت گھسیٹا کریں مما، وہ جا چکی ہے میری لائف سے، نام مت لیں اب اس کا۔ وہ ایک دم سخت چڑا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر، سبیکا کے ساتھ تم شادی کر لو، میں شایان کے نکاح کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ ان کی اس شرط پر شایان بھی جھٹکا کھاتے اٹھا۔ ایک پل کو تو ارہام سن ہی ہو گیا، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ جانیہ اس کے گھر سے اس کی زندگی سے نکل گئی تھی، لیکن آج بھی وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن بے وفا نہیں۔ فیصلہ سچ سمجھ کر لینا ہے۔ ہاں، اگر تمہاری رضامندی ہو جاتی ہے تو شایان کے نکاح کے ساتھ تمہارا اور سبیکا کا بھی نکاح کر دیا جائے گا۔ کم سے کم میں تو اپنی بہن کے آگے سرخرو ہوں۔ وہ سر جھٹکتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بھائی، بھابھی، ارہام کی تیز نظروں پر اس کے الفاظ وہیں حلق میں دم توڑ گئے۔ افشاں بیگم کی بات پر وہ آج سارا دن آفس میں سوچتا رہا۔ 6 ماہ پہلے جانیہ اس سے الگ ہوئی تھی، جب بیبی مس کیریج ہوا تھا، اور سب جانیہ کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ اس وقت بھی افشاں بیگم نے کافی کوشش کی کہ جانیہ کو طلاق دے دے، پر ارہام نہ مانا اور وقت کی مصلحت کے لیے خاموش ہوتا اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ ساری باتیں سوچتا وہ ایک نتیجے پر پہنچا۔
اس نے اپنے دوست علی شمشیر کو کال ملائی اور ساری ڈیٹیلز شیئر کی۔ اسے ایک ذمہ داری سونپی۔ اس نے نکاح کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لیے اور شایان کو اعتماد میں لے کر بتا دیا۔ دوسری طرف اس نے ارہا کو بھی کال کر کے نکاح کے لیے ریڈی رہنے کو بول دیا۔ وہ نکاح جو 1 ہفتے بعد ہونا تھا وہ کل ہی رجسٹرار کے آفس میں ہونے والا تھا۔ جانی آپی، یہ وائٹ گاؤن؟ ارہا نے تیار ہوتے جانیہ کو دیکھا جو آج وائٹ گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ وائٹ گاؤن جو ارہام کی پسند تھا اور جانیہ نے وائٹ رنگ ان 6 ماہ میں پہننا ہی چھوڑ دیا تھا، پر آج وہ پہن کے کھڑی تھی۔ اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ وہ چہرے پہ نقاب کرتی اس وقت اس سفید گاؤن میں آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ مجھے تو آپ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی ہیں۔ اللہ آپ کو ہر نظر بد سے بچائے، آمین۔ وہ جانیہ کے گال پر پیار کرتی اس کا ہاتھ تھامے باہر آئی۔ باہر ارہام نے گاڑی اور ڈرائیور بھیج دیا تھا جو انہیں لیے سیدھا رجسٹرار کے آفس پہنچا تھا۔ ایک طرف جانیہ کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تو وہیں سامنے کھڑے ارہام کے نقاب بھی اس سفید گاؤن میں لپٹے وجود پر جا ٹھہری۔ وہ خود کو مکمل ڈھانپ کر آئی تھی، جیسے ہمیشہ کی طرح وہ ارہام کی خواہش کا احترام کرتی تھی۔ آج دوری آنے کے باوجود بھی اسی طرح ہی احترام کر رہی تھی۔ وہ مشکل اس کے وجود سے نظریں ہٹاتا وہ نعمان صاحب کی جانب متوجہ ہوا اور انہیں کاغذات مکمل کرتے نکاح پڑھوانے کا کہا۔ ارہا جمال بنت جمال احمد، آپ کا نکاح شایان عثمان ولد محمد عثمان سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، بنا دیری کیے وہ بولی۔ ظاہری بات ہے اسے قبول ہی کرنا تھا، اور جتنی جلدی یہ کام ہو جاتا اس کی جان چھٹنی تھی۔ شایان عثمان ولد محمد عثمان، آپ کا نکاح ارہا جمال بنت جمال احمد کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ شایان نے گہرا سانس بھرا۔ آج وہ اپنے مرحوم دادا جان کی آخری خواہش کو پورا کر رہا تھا۔ دونوں نے سائن کی اور دعا ہوئی، مبارک ہو، نکاح مکمل ہو گیا، اب سے آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ نعمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو اجازت لیتے چاروں باہر آئے۔ الحمدللہ، آج دادا جان کی خواہش پوری کرتے میں سرخرو ہو گیا ہوں۔ پر بھائی، ماما کی شرط آپ کا اور سبیکا کے نکاح کی؟ اچانک شایان کی زبان پھسلی تھی۔ جانیہ نے حیران نظروں سے پہلے شایان کو دیکھا اور پھر ارہام کی جانب، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شایان کو رکھ کر ایک لگائے جس نے غلط وقت پر غلط منہ کھولا تھا۔ اچانک ہی جانیہ کے چہرے سے نقاب اترا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور بے یقینی سے ارہام کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یوں کھلے چہرے کے ساتھ دیکھتے ارہام کا دماغ پل میں گھوما۔ چہرہ ڈھانپے جانیہ، وہ سخت گیر لہجے میں بولا۔ ارہا بھی خاموشی سے ان 2 لو برڈز کو دیکھنے لگی جو پہلے تو ایک دوسرے کی محبت کا دم بھرتے نہیں تھکتے تھے، پھر افشاں بیگم نے ان دونوں کے بیچ اتنی غلط فہمیاں پیدا کر دی کہ 6 ماہ سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا نہ کلام کیا۔ آج وہ اتنے عرصے بعد آمنے سامنے آئے تھے اور شایان نے اتنی بری خبر سنا دی۔ ارہام کی بات پر وہ پیچھے ہٹتی سر نفی میں ہلاتی وہاں سے بلڈنگ کی سیڑھیاں نیچے اتر گئی۔ شانی، ارہا کو گھر چھوڑ دینا، وہ شایان کو آرڈر لگاتا خود جانیہ کے پیچھے تیز قدموں سے لپکا تھا۔ تم نہ ہو ہی کوئی منوس انسان، نہ اپنی زبان کو تھوڑی دیر لگام نہیں ڈال سکتے تھے؟ ارہا نے شایان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس نے ارہا کو ایک سخت گھوری سے نوازا۔ میرے منہ نہ لگو تو بہتر ہوگا، ورنہ سیدھا ادھر سے دھکا دوں گا، سیڑھیوں پہ فٹ بال کی طرح لڑکتی ہوئی نیچے جاؤ گی۔ شایان نے ناک سے مکھی اڑاتے اسے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے دھمکایا تھا۔ تمہاری اتنی جرت نہیں کہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کرو، مجھے ابھی جانتے نہیں ہو تم۔ وہ بھی اس کے دو بدو ہوتی اسے انگلی اٹھاتے وارن کر رہی تھی کہ اگلے ہی پل شایان نے اس کی انگلی کو زور سے دباتے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ دہلتے دل سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے گرتی، شایان نے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے بچا لیا، لیکن ارہا گری تھی، خود بھی گری اور اسے بھی گرا دیا۔ دونوں ہی لڑکتے سیڑھیوں سے نیچے جا رہے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ سیڑھیاں کم تھیں، ورنہ دونوں کو اچھی خاصی چوٹیں آتی۔ آر یو اوکے؟ ایک شخص نے آگے بڑھتے ان سے پوچھا، جبکہ ارہا شایان کے سینے پر سر دھرے ہوئے تھی۔ سر اوپر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ اگلے ہی پل شایان خود بھی کھڑا ہوا اور اسے بھی اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ یس وی ہیو آل رائٹ۔ وہ ایک دم ارہا کو اپنی دوسری سائڈ کر گیا، جبکہ ارہا اسے بس گھور کے رہ گئی۔ وہ شخص کاندھے اچکاتا واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ چلو گھر چھوڑ دوں تمہیں، وہ ارہا کی طرف مڑتے بولا، کیونکہ اس کے بعد اسے کسی بہت ضروری کام سے جانا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، میرے ہاتھ پر سلامت ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔
وہ اتنے ہی کھردرے انداز میں بولتی مڑی تھی کہ شایان نے اس کی کلائی تھامے اپنی جانب موڑا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری ذمہ داری اٹھانے کا، لیکن میں اپنے بھائی کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا۔ جو وہ کہہ دے شایان کر کے دم لیتا ہے۔ اچھا، کل کو وہ کہیں شایان اپنا رشتہ آگے بڑھاؤ تو؟ وہ آئیبرو اچکاتے پوچھ رہی تھی۔ کیسے آگے بڑھاؤں؟ مطلب؟ اس کی بات کے 2 معنی نکلتے تھے اور اب وہ کنفیوز ہوا تھا۔ اتنے تم بچے نا کہ تمہیں مطلب سمجھ نہ آئے، وہ تلخ انداز میں کہتی آگے بڑھی کہ شایان بھی اس کے ہمراہ ہوا۔ تو سیدھے طریقے سے پوچھو نا کہ سہاگ رات مناؤ گے؟ کیا بول رہے ہو بے شرم انسان، کوئی سن لیتا تو کیا کہتا؟ وہ ایک دم ہی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی اسے ٹوک گئی۔ اسی پل شایان نے اسے بہت قریب سے دیکھا۔ نکاح ہوتے ہی دیکھنے کا انداز بدلا تھا۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، پر اگلے ہی لمحے وہ نظریں پھیر گیا۔ جانیہ روتے ہوئے سڑک پر پہنچتی بنا ادھر ادھر دیکھے سڑک پار کرنے لگی۔ اس سے پہلے اس کی گاڑی سے ٹکر ہوتی ارحام نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ اسی وقت پاس سے فل اسپیڈ میں گاڑی گزری کہ ارحام کے ساتھ جانیہ کا دل بھی دھک سے رہ گیا۔ وہ ہچکی بڑھتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے، پلکیں جھکائے کانپتی جا رہی تھی۔ ارحام لب بھینچے بنا کچھ کہے اس کی کلائی سختی سے تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ چاہ کے بھی اس کی سخت گرفت سے نکل نہیں پائی تھی۔ گاڑی میں بٹھاتے وہ اب گاڑی روڈ پر ڈال چکا تھا۔ جانیہ کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی جذباتی لڑکی تھی اور اب جذبات کی وجہ سے اس کا پورا جسم تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے غصے سے سارا حجاب الٹ دیا۔ اس کے اس عمل پر ارحام نے قہر بار نگاہیں اس پر ٹکائیں۔ گاڑی کے بلیک شیشے سے کسی کی نگاہ اس پر نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن ونڈ اسکرین سے تو سب دکھائی دیتا تھا۔ جانیہ، حجاب لے فوراً، وہ اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتا سخت لہجے میں بولا۔ وہ ہٹ درمی سے بیٹھی رہی۔ اس کے سنہری بال بکھرے تھے جنہیں وہ شاید ابھی تازہ شیمپو کر کے آئی تھی، کیونکہ وہ ابھی بھی گیلے تھے۔ جانیہ، اب کی بار آواز میں سختی تھی کہ ایک پل کو جانیہ کا دل کانپ اٹھا، لیکن وہ پھر بھی ڈھیٹ بنی بیٹھی اپنے گاؤن کے بٹن بھی کھول رہی تھی۔ ارحام نے لب سختی سے بھینچے اور گاڑی کی سپیڈ کو مزید تیز کرتا سنسان علاقے کی جانب موڑ گیا۔ جانیہ کے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ انجان راستہ دیکھ تھوڑی سی گھبرائی تھی۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ آنسو بھی گالوں پر تھم سے گئے تھے۔ سنسان لمبی خالی سڑک کو دیکھتے جانیہ نے تھوک نگلتے حلق خشک کیا۔ رک کیوں گئی؟ کنٹینیو رکھیں، ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے اتارنے کو، وہ بنا اس کی جانب دیکھے سرد اور سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ اس کی سرد آواز پر جانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ فوراً سے گود میں گرا حجاب اٹھایا اور سر پر سکارف لیتے اپنا چہرہ ڈھانپنے لگی کہ اگلے ہی پل ارحام نے کھینچ کر اسے اتار دیا۔ جو پہلے کر رہی تھی وہی کریں۔ اوپن یور گاؤن بٹن، وہ اس کے گاؤن کی طرف اشارہ کرتے سخت نظروں سے دیکھتا بولا۔ جانیہ نے آنسو ضبط کرتے سر نفی میں ہلایا۔ اوپن فاسٹ، وہ اونچی آواز میں کہتا اسے بری طرح ڈرا گیا۔ جانیہ کی آنکھیں بن بادل کے برستی جا رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اپنے گاؤن کے فرنٹ بٹنوں کو کھولنے لگی۔ ہٹائیں اس گاؤن کو۔ اگلا آرڈر ملا تو وہ کانپتے ہوئے گاؤن کو سیٹ پہ بیٹھے ہی بمشکل اتار چکی تھی۔ ارحام نے گاؤن بھی اس کے ہاتھ سے جھپٹتے پچھلی سیٹ پر اچھالا۔ ناؤ ریموو یور نیکسٹ۔ اس کی بات سنتے جانیہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا، جبکہ اس وقت وہ سادہ سے فراک میں بہت ہی چھوئی موئی نازک سی لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت نشیب و فراز کو دیکھتا ارحام لب بھینچ گیا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ وہ دھاڑا تھا کہ جانیہ دونوں ہاتھوں منہ میں چھپائے شدت سے رو دی، لیکن ارحام کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ کیسے وہ سب کے سامنے اپنا حجاب اتار گئی؟ اس کے کہے کے باوجود واپس نقاب نہ لیا؟ وہ کیسے بخش دیتا اسے؟ جب چہرہ دکھا دیا تو باقی کا جسم بھی دکھا دو۔ وہ اب کی بار شدت غصے سے گاڑی روکتا اس کی جانب دیکھتا بولا۔ گاڑی رکتے محسوس کرتی اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ یہ انجان جگہ نہیں تھی، یہ ارحام کا فارم ہاؤس تھا، جہاں وہ شادی کے شروع کے دنوں میں اکثر اپنی راتوں کو اس کے ساتھ خوبصورت بنانے یہاں لایا کرتا تھا۔ آج کیوں لایا تھا؟ جانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ ارحام گاڑی سے نیچے اترتا دوسری طرف سے دروازہ کھولتے اسے کلائی سے تھامے باہر نکل چکا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی ملازم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسی لیے اندر داخل ہوا۔ چھوڑے مجھے۔ ارحام، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟
وہ بری طرح پینک ہوتی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے ارحام سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ محبت میں اس کے قریب اتنا آدھا جنونی ہو جایا کرتا تھا کہ اسے سہن کرنا جانیہ کے بس میں نہ ہوتا، اور اب تو وہ تھا بھی غصے میں۔ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن وہ ایک ہاتھ سے کھولتا اسی لیے اپنے روم میں آیا اور دروازہ لاک کرتے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ کیوں کرتی ہیں ہر وہ کام جس سے میں آپ کو منع کرتا ہوں؟ وہ اپنی گہری سانسوں کی تپش اس پر چھوڑتا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ وہ اس کی گہری کالی آنکھوں میں جھانکتے پوچھ رہی تھی۔ ہاں کر رہا، بنا جھجکے رکے وہ اسپاٹ انداز میں بولتا۔ جانیہ کو انگاروں پر گھسیٹ گیا کہ اگلے ہی پل وہ نڈر ہوتی اس کے کالر کو دبوچ گئی۔ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے ارحام؟ میں نہیں کرنے دوں گی آپ کو۔ کون ہوتی ہو تم مجھے روکنے والی؟ وہ اسے بنا پلک جھپکے دیکھے پوچھ رہا تھا۔ بیوی ہوں آپ کی، وہ بھی دو بدو جواب دے رہی تھی۔ بیوی والا رشتہ تو 6 ماہ پہلے تم ختم کر چکی ہو، اب تو بس کاغذی رشتہ بچا ہے۔ کبھی آپ کبھی تم، اسے ہمیشہ اپنی مرضی سے مخاطب کرتا تھا۔ پھر مجھ پر کیوں حق جتاتے ہیں؟ میں نقاب کروں یا نہ کروں، جو مرضی پہنوں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پہ؟ نام کا ہی صحیح، شوہر ہوں آپ کا، اور آخری سانس تک میں ہی رہوں گا، سمجھی آپ؟ وہ اب کی بار قرا کر بولا۔ نہیں۔ وہ اسپاٹ انداز میں آنسو ضبط کرتے اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ نے دوسری شادی کی تو مجھے طلاق۔ اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے وہ اس کے لبوں پر جھکتا اپنی گرفت میں لے گیا، اور اس قدر سخت گرفت پہ جانیہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ مزاحمت کرتے ہاتھ بھی تھم گئے۔ وہ بہت شدت سے اس کے لبوں پر قہر ڈھا گیا۔ اس کی سانسوں میں جل تھل کم ہوتی محسوس کرتا، اس کے نچلے لب پر کاٹتا، پیچھے ہٹا۔ آئندہ اپنے لبوں کو اتنا کھولیے گا مسز ارحام جتنا سہنے کی طاقت ہو۔ وہ گہرے سانس بھرتے پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتی، لہو چھلکاتے لبوں سے اپنے محرم کو دیکھ رہی تھی، جو اسے ابھی تک سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جانیہ نے اپنی نظریں چرا لیں۔ وہ اسی لیے بستر پر آیا تو جانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، وہ گھبرائی۔ کیا ہوا؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں اس کی انگلیاں الجھاتا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں بھی جل تھل مچا رہا تھا۔ آج 6 ماہ بعد اسے دیکھنا، اس کا چھونا محسوس کر رہی تھی۔ پلیز مجھے واپس چھوڑا، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ خود اذیتی سے بولتی ارحام کو چونک آ گئی۔ میرا چھونا آپ کو برا لگ رہا ہے جانیے؟ وہ اب کی بار بہت معصومیت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ سوچ تکلیف دے رہی ہے کہ آپ بہت جلد دوسری شادی کرتے یہ حق کسی اور کو بھی دے دیں گے۔ کوئی اور آپ کو ایسے چھوئے گی، آپ اسے چھوئیں گے، میرا حق اسے دیں گے۔ یہ سوچتے میری روح نکلنے لگتی ہے ارحام، پلیز یہ ظلم نہ کریں۔ آپ نے مجھے خود سے جدا کر دیا، میں چپ رہی، راستے الگ کر لیے، میں نہیں بولی، رابطہ تک توڑ لیا، سب سہن کر گئی، لیکن آپ کی بے وفائی نہیں سہن کر پاؤں گی۔ جانیہ کی جان نکل جائے گی۔ وہ ہچکیوں سے روتی اپنی انا خودداری ایک طرف کیے سب بولتی چلی گئی۔ ارحام نے ایک دم اسے اپنے ساتھ تکیے پر گرایا اور اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتے اس کے نین نقش کو ہمیشہ کی طرح حفظ کرنے لگا۔ یہ لڑکی اب بھی نہیں سمجھی تھی کہ یہ میرے لیے کیا ہے، سمجھتی تو ایسا کبھی نہ کہتی۔ ارحام میں آگے ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ ارحام، عثمان کو چھونے کا حق صرف ایک لڑکی کو ہے، اور وہ میری محرم۔ وہ اس کے گالوں سے آنسو چنتے بولا۔ وہ بھی تو محرم بن کے آئے گی۔ ایک بار تکلیف دے سچ کی اذیت سے وہ اس کے کالر دبوچ گئی۔ ارحام عثمان کی صرف ایک ہی محرم ہے، اور وہ ارحام کی جان ہے، میری جانیہ۔ وہ اب کی بار پوری شدت سے جذب سے اس کے لبوں پر جھکتا اسے معتبر کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہ سب نہ کہتا تو اس لڑکی نے خود اذیتی سے خود کو کچھ کر دینا تھا۔ جتنا اسے لے کر وہ خود پوزیسو تھا، وہ بھی اس کی اتنی ہی دیوانی تھی۔ ارحام کے الفاظ اس کے دل پر پوار بن کر گرے تھے۔ وعدہ؟ ذرا سی سانسوں کی بخشی پہ وہ اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ ہاں، اس کا یقین ڈگمگا گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ ارحام بعد میں مکر نہ جائے اور ماں کے دباؤ میں آ کر سبیقہ سے شادی نہ کر لے۔
وعدے کے علاوہ آپ کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف کرتا لائٹ آف کر گیا۔ بھاری بھرکم پردے تو پہلے ہی کمرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ دن کی روشنی اندر داخل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پورا کمرہ اس وقت تاریکی میں ڈوب گیا۔ ہاں، مجھے وعدہ چاہیے۔ کسی کمزور لمحے میں آپ پر دباؤ ڈالا اور آپ نہیں پڑ سکتا کمزور۔ میری طاقت آپ میں جانے ارحام، بھروسہ رکھو۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتا اتنے عرصے کی تشنگی کو مٹانے لگا۔ اس کے لمس پر جانیاں پگھلنے لگی تھی۔ وہ اسے چاہ کر بھی چھٹک نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کی تھی اور آخری سانس تک اسی کی رہنے والی تھی، پھر چاہے پاس رہتی یا دور۔ اسی طرح ارحام بھی اسے ہمیشہ کے لیے چاہیے تھا، چاہے پاس رہتا یا دور۔ دھیرے دھیرے سب پردے سرکنے لگے۔ دونوں یکجان، دو قالب ہوتے، ایک دوسرے کا سکون بننے لگے۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور جانیہ ابھی تک گھر نہیں لوٹی تھی۔ تو وہیں دوسری طرف شایان کو ارحام کا فون آیا تھا کہ آج کی رات شرافت سے ارحا کے پاس رک جائے کیونکہ جانیہ اس کے ساتھ۔ واہ کیا بات! شرافت سے مطلب جیسے خود تو بھابھی کے ساتھ بڑے شریفانہ انداز میں رہ رہے ہوں گے۔ واہ! گاڑی ارحا کے گھر کے باہر روکتا بیل پر ہاتھ رکھنے لگا کہ دروازہ جھٹ سے کھل گیا۔ ارے واہ! بنا کہے ہی دروازہ کھول دیا۔ انتظار کر رہی تھی میرا، وہ معنی خیزی سے بولتا اندر آیا۔ تم اس وقت؟ ہاں، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ اور جانیہ بھی کہاں ہے؟ مجھے لگا وہ ہے۔ دروازہ لاک کرتے اس کے پیچھے اندر آئی۔ آج رات وہ اپنے شوہر کو وقت دے رہی ہیں، اس لیے وہ وہیں ہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ وہ مزے سے صوفے پر باہیں پھیلا کے بیٹھتا، ارحا کو سر سے پاؤں تک گھمبیر نگاہوں سے دیکھتا۔ دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا آج ہی تو آیا تھا اونٹ پہاڑ کے نیچے، لیکن یہاں اونٹنی تھی۔ ارحا نے لب بھینچے، سر افسوس سے ہلایا۔ یہ اطلاع فون پر بھی دے سکتے تھے، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لٹھ مارنے والے انداز میں کہا۔ دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی جانیہ کے لیے کہ شکر تھا 6 ماہ بعد دلوں پر جمی گرد ہٹنے لگی تھی۔ ایسے کیسے؟ بھائی کا حکم نامہ ملا کہ آج کی رات میں یہیں تمہارے پاس رکوں۔ وہ آگے ہوتے اس کے سر پر بم پھوڑ گیا۔ ارحام بھائی؟ جھوٹ مت بولو۔ وہ بری طرح سے سٹپٹائی۔ یقین نہیں تو خود فون کر کے پوچھ لو۔ ویسے اس وقت وہ بہت بیزی ہوں گے۔ ہسبینڈ وائف کو ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے تنگ کرنا اچھی بات نہیں۔ وہ اس کے پاس آتا ملائمیت سے بولا تھا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ دل ہی دل میں گھبرائی سی وہ بظاہر کانفیڈنٹلی بولی، دن میں تم نے پوچھا تھا نا کہ اگر بھائی سہاگ رات کا کہیں گے تو مناؤں گا، تو لو آج ہی اجازت مل گئی۔ بلکہ حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ آج کی رات تمہارے ساتھ یہیں کاٹنی ہے مجھے۔ وہ بظاہر چہرے پر گھمبیر تاثرات سجائے، دل ہی دل میں ارحا کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، ارحام بھائی ایسا کہہ ہی نہیں سکتے۔ ارحا نے پورے یقین سے کہا، اچھا اگر ایسی بات ہوتی تو میں اس وقت یہاں کیوں ہوں؟ چلو ایک کام کرتے ہیں، جب رات گزر جائے گی تو صبح تک جب میں یہیں ہوں گا اسی گھر میں تمہاری باہوں میں، نہیں تم میری باہوں میں، ارے نہیں ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں، ایک دوسرے کی گہرائیوں میں۔ وہ اس کے قریب ہوا تو ارحا جھٹ سے پیچھے ہٹی۔ شٹ اپ! خبردار جو میرے ساتھ واہیات گفتگو کی میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ چلو گفتگو کو گولی مارتے ہیں، عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے زوردار انداز میں اپنی طرف کھینچتا سینے سے لگا گیا۔ اس ایک پل کو تو وہ شایان بھی تھک سے رہ گیا۔ وہ تو اسے تنگ کر رہا تھا لیکن اتنی زور سے سینے میں آ کر لگے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ دوسری طرف ارحا کی آنکھیں نم ہوئیں تو اس کا ہاتھ بھی اٹھا جو شایان کے چہرے پر پڑا تھا۔ شایان کو تو کچھ نہ ہوا لیکن ارحا کی کلائی میں ٹیس اٹھی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کی جرت کو تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس کی کمر میں اپنی انگلیاں سختی سے پیوست کیے غرایا۔ چھوڑو مجھے ورنہ ارحام بھائی کو شکایت لگاؤں گی۔ وہ رہانسی ہوتے ہوئے اس کی باہوں سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شوق سے لگانا، بلکہ مجھے اپنا پورا کام کرنے دو، ایک ساتھ ساری شکایتیں لگا دینا۔ وہ غصے سے اس کا جبڑا دبوچے ایک طرف کرتا، اس کے صاف شفاف گردن پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ بے اختیار ارحا کے لبوں سے چیخ نکلی تھی جو شایان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے گھونٹ دی۔ یہ نشان بھی دکھانا انہیں،
اور بتانا کہ میرے منکوہا نے شوہر ہونے کا حق لے لیا۔ اسے جھٹکے سے پرے کرتے صوفے پر گراتا کمرے سے نکل گیا۔ ارہا وہیں اپنے آنسو پہنچتے اس کے پیچھے لگ گئی اور اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ بمشکل گرتے گرتے بچا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ وہ پلٹ کر اسے گم نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ارہا اسے کیا بولے جا رہی ہے۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، جہاں موقع ملا نہیں اپنی اصلیت دکھا دیتے ہو۔ وہ تھوڑا اونچی آواز میں چلائی جو شایان کو لب کھینچنے پر مجبور کر گئی۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹا کہ ارہا نے اندر کی طرف دوڑ لگائی۔ شایان بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اس سے خود کو بچاتی ہال میں گھستی وہیں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی کہ راستے میں پڑی ٹیبل سے بہت بری طرح سے ٹکرائی۔ ایک چیخ بلند ہوئی اور اس سے پہلے کہ کانچ کی ٹیبل پر گرتی اور اسے چوٹ لگتی، شایان نے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنی طرف کھینچا۔ دونوں ہی پیچھے بڑے صوفے پر جا گرے۔ ارہا درد سے سسک اٹھی۔ اس کے پیر کے ناخن سے خون نکل رہا تھا جو ٹیبل کے ساتھ لگا تھا۔ وہ اپنا پاؤں دیکھتی سسکتے ہوئے اپنا نیچے والا ہونٹ باہر نکالتی شایان کو گھورنے لگی۔ مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ میں نے کیا کیا؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ سوں سوں کرتے بولی۔ اپنی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے؟ پوری جنگلی بلی ہو۔ وہ پیچھے ہوتا اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا گیا تاکہ اسے سہارا دے سکے۔ اس کے ہاتھ پر تھپڑ جڑ گئی۔ دیکھو ارہا کی بچی، اپنے ہاتھوں کو نہ قابو میں رکھو۔ ابھی جو تم مجھے ایک تھپڑ جڑ چکی ہو اس کی بھرپائی بھی تمہیں نہیں ہوئی، اور مزید اپنے لیے مشکلیں مت کھڑی کرو۔ وہ اسے جھٹکے سے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ اف، کیا کھاتی ہو؟ اتنی بھینس جتنا وزن ہے تمہارا۔ وہ جان بوجھ کر اسے زج کر رہا تھا، جبکہ اس نازک کا وزن تو اتنا سا تھا کہ شایان اسے اپنے ایک بازو پر بھی اٹھا لیتا۔ بکو مت، اپنی باڈی دیکھو، کھا کھا کر حرام کر رہے ہو، اتنا سا وزن نہیں اٹھا پا رہے۔ وہ اس کے پھولے مسلس پر چٹکی کاٹتے اسے کراہنے پر مجبور کر گئی۔ تم باز نہیں نہ آتی؟ ہاتھوں کو کنٹرول کر لو ورنہ ہاتھ میرے بھی ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ اس کا ناخن کا زخم دیکھتا فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ارہا نے سامنے دراز کی طرف اشارہ کیا۔ اسے خود بھی بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک انہونی ہو گئی۔ دو جانی دشمن ایک دوسرے کے آس پاس بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شایان اس کے پیر کے ناخن کا زخم صاف کرتا اس پر بینڈیج لگا رہا تھا، اور اسی پل ارہا کو اپنے آپ اس کے سامنے بہت گلٹ میں لگا۔ اس کے گال پر نظر جا ٹھہری جہاں اس نے کچھ دیر پہلے ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ لو اب ٹک کے بیٹھو۔ وہ اٹھتا ہوا واش روم جاتا ہینڈ واش کرنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے اٹھتا دیکھ وہ ٹوک گیا۔ بھوک لگی ہے، کچن میں جا رہی ہوں، لٹ مارنے والے انداز میں کہا۔ کیا بنایا ہے؟ میں لے آتا ہوں، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ میں نے کچھ نہیں بنایا، ابھی بنانا تھا لیکن جانی آپی کی وجہ سے اتنا اپسیٹ تھی کہ نہ دن کو کچھ کھایا اور نہ ابھی بنایا۔ واہ واہ، کتنے فخر سے بتا رہی ہے۔ ایک لڑکی ہو کر بندی کچھ بنا لیتا ہے، کوئی مہمان ہی آ جاتا ہے میرے جیسا۔ وہ شہادت کی انگلی اپنی طرف کرتا منہ ٹیڑھا کر کے بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا ایسا بھکڑ مہمان آ جائے گا، بلکہ ایک کام کرو نا، امیر شوہر ہو، کچھ آرڈر کرو، پتہ چلے ایک بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکتے بھی ہوں یا نہیں۔ ارہا واپس بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتی شاہی انداز میں آرڈر لگا رہی تھی۔ ہاں بڑی آئی نا تم شہزادی، جسے شایان عثمان باہر سے آرڈر کر کے کھلائے گا۔ وہ ہری جھنڈی دکھا گیا۔ سیدھا کہو جیب خالی ہے۔ ارہا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہاں جیب تو خالی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ افسوس تم نے غریب بندے سے شادی کر لی۔ وہ پھر صوفے پر پھیل کے لیٹنے والے انداز میں بیٹھتا موبائل یوز کرنے لگا۔ کوئی شک نہیں؟ ارہام پلیز۔ اس کی شدتوں سے نڈھال ہوتی اس کے کاندھے تک پہنچ گئی۔ کیا ہوا؟ پہلی بار تو نہیں قریب آیا؟ وہ جو اتنے عرصے بعد بیوی کی قربت میں کھویا تھا، اس کی سسکی سنتا اسے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں لیکن مجھے، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اچھا ریلیکس۔ وہ پیچھے ہٹتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ کبھی بھی جانیہ کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا تھا۔ اب بھی پیچھے ہٹتا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ اپنی بیوی اپنی جان کی تکلیف کا سوچتا پیچھے ہٹا تھا، اور جانیہ نے پرسکون ہوتے اس کے سینے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ آپ بالکل نہیں بدلے ہاں، آج بھی وہی کیئرنگ انداز ہے آپ کا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ کیا مجھے بدل جانا چاہیے تھا جان؟
اس کے بال سہلاتے نرمی سے پوچھ رہا تھا، ہاں کیا میں اب بھی آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ وہ سر اٹھاتے بہت اشتیاق سے پوچھنے لگی تو وہ اسے بے باک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کمرے کی ڈم لائٹس میں اس کا نوخیز سراپا دیکھتا اس کے سوال پھر سے جذبات کو بہکاتا محسوس کر رہا تھا، پہلے سے بھی زیادہ۔ دل میں رہنے لگی ہیں جان، یوں لگتا ہے 6 ماہ سے نہیں 6 برس بیت گئے ہیں آپ سے دوری کے۔ جب تک دیکھا نہیں تھا آپ کو کسی نہ کسی طرح قابو پا رہا تھا خود پر اب آپ کے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے۔ غلطی نہیں میری، قصور نظر کا ہے۔ جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا۔ ارحام دھیرے سے گنگناتا جانیہ کو حیران کر رہا تھا اور وہ بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھے چلے جا رہی تھی۔ ارحام نے اسے اپنے سینے سے لگاتے پھر سے اس پر حاوی ہوتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا تم سے، دل میں بسا لوں گا۔ وہ ایک بار پھر سے اس پر حاوی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اس کے لمس پر خود کو بہکتا محسوس کر رہی تھی۔ یہ احساس ہی کس قدر پیارا تھا، ایک شخص جان سے بھی پیارا تھا۔ وہ کھانا کھا رہے تھے جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ اٹھ کر باہر آیا۔ کہاں ہو تم اور تمہارا بھائی؟ آدھی رات ہونے کو آئی، نہ تمہارا پتہ ہے اور نہ تمہارے بھائی کا۔ افشاں بیگم کی سخت گیر آواز پر وہ ایک دم چپ سا ہو گیا۔ وہ دوست کی طرف ہوں، دیر ہو گئی تو یہیں رہنے کا پلان بن گیا، باقی بھائی سے فون کر کے پوچھ لیں وہ کہاں ہے۔ شایان نے فوراً سے جواب دیا، اس کا فون بند آ رہا ہے، اور تم واپس گھر آؤ ابھی اسی وقت، اگلا حکم نامہ جاری ہو۔ ابھی تو مشکل ہے، سب دوست اکٹھے ہیں تو پارٹی کر رہے ہیں مما، میں کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں کہ رات کو گھر نہ آیا تو کھو جاؤں گا، پلیز چل کریں اور سو جائیں، صبح تک آ جاؤں گا، بائے۔ وہ فوراً کال کٹ کر گیا، مبادا مزید بات نہ بڑھ جائے۔ اندر گیا تو وہ سارے برتن سمیٹ رہی تھی۔ بندہ شکریہ ادا کر دیتا ہے، بھکڑ بھوک مٹا کر اٹھ گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی خاص ارحا کی بھوک کے خیال کی وجہ سے وہ فوڈ پانڈا سے اپنے اور اس کے لیے کھانا آرڈر کرتا اپنی ذمہ دار شوہر ہونے کا فرض ادا کر چکا تھا۔ شکریہ کس بات کا، میرا حق ہے اب پورا۔ وہ برتن سمیٹ کر اٹھنے لگی کہ شایان نے اس کے ہاتھ سے برتن تھام لیے اور کچن میں جا کر چھوڑ کر واپس آیا۔ حق کی بات نہ کرو ورنہ میرے حق دینے کے وقت تم نے سسکیاں اور آہیں بھرنی ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھتے کشن گود میں رکھے سے ایک آنکھ ونک کرتا بولا، تمہیں جانا چاہیے اب۔ وہ تکیے پہ سر رکھتی نیند دراز ہوتے بولی، کس خوشی میں؟ رات بھر رکنے کا آرڈر ہے۔ وہ پھر سے موبائل پر سرفنگ کرنے کا لگا کہ افشاں بیگم کی پھر سے کال آنے لگی۔ وہ ایک نظر سامنے آنکھیں مندی لیٹی ارحا پر ڈالتا اس پر کال کٹ کر گیا۔ کیا کروں یار، مما کو شک ہو گیا تو کیا کروں گا؟ ابھی بھائی نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، خاص کر مما کو، ورنہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جانا۔ وہ لائٹس آف کرتا سائیڈ لیمپ چلاتا واپس صوفے پر آ بیٹھا اور آنکھیں موندے دماغ کو ریلیکس کرنے لگا۔ آج ہی وہ ارحا اور اپنے نکاح میں لے چکا تھا اور آج اس کے ساتھ ایک کمرے میں تھا۔ اس کے اندر عجیب سے جذبات جاگنے لگے جنہیں وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا، وہ بھی ارحا کے لیے۔ وہ سر جھٹک گیا۔ شان، اچانک سے ارحا نے اسے پکارا تو وہ چونکا۔ صوفے پہ نہیں سویا جائے گا، ساتھ آپ ہی کے روم میں چلے جاؤ۔ وہ اسے لیٹے لیٹے ہی فرمان جاری کر رہی تھی، بڑا تمہیں میرا خیال ہے تو اپنے پاس بیڈ پر بلا لو نا، بھابھی کے روم میں جا کے سونا مناسب نہیں لگ رہا یار۔ اس کی بات پر وہ ایک پل کو زچ ہو گئی۔ آ جاؤ یار، واقعی مجھے یہاں نیند نہیں آ رہی۔ وہ بے چارگی سے بولا، پہلے وعدہ کرو کوئی فلرٹ ٹائپ حرکتیں نہیں کرو گے۔ وہ اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ شایان نے ایک آئی برو اچکایا، دیکھو زیادہ اترانی کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اب کی بار اس کے پاس بیڈ پر آیا تو وہ ذرا سا پیچھے کھسکی۔ ابھی چاہوں تو 1 سیکنڈ لگے گا، اپنا حق لے سکتا ہوں میں، لیکن مجھے زور زبردستی پسند نہیں، اسی لیے بے فکر رہو۔ وہ تکیے پر سر رکھتا اس کی جانب سے کروٹ لیتا آنکھیں موند گیا۔ ویری فنی، زبردستی نہیں پسند، جیسے میں تو ترسی جا رہی ہوں تمہاری قربت کے لیے۔ وہ بھی فٹ سے جواب دے گئی، وہ تو جب پاس آؤ گی تو پھر پتہ چلے گا، ایسی عادت ڈالوں گا کہ روز کہو گی اپنی قربت کی مار مارو۔ اس کی طرف مڑتا اس کو زو معنی انداز میں کہتا، کانوں سے دھواں نکلوا گیا، بے شرم انسان، سو جاؤ۔
उसे बोलती दूसरी तरफ करवट बदल गई तो वो बिल्कुल चित लेटा एक नज़र उसे देखते आंखें मूंद गया। कुछ ही देर गुजरी के शायान को लगा किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया हो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। नज़र पड़ी तो इरहा का हाथ नींद में उसके गाल पर पड़ा था। उफ, क्या लड़की है, जागते में भी हाथ कंट्रोल नहीं होते और ना ही सोते में। एक बार मेरे हाथ लगो, तुम्हारे हाथ बांध कर सारी रात तुम्हें जगा कर अपने बदले ना लिए तो मेरा नाम भी शायान उस्मान नहीं। वो वापस तकिए पर सर गिरा गया और उसकी जानिब रुख करता उसे देखे चला गया। कब नींद की वादियों में खो गया उसे पता न चला। मुझे डर लग रहा है इरहाम, आपकी मम्मा ने मुझे आपके साथ देखा तो बहुत गुस्सा होंगी। गाड़ी में बैठे इस वक्त उनका रुख उस्मान हाउस की जानिब था। मैं हैंडल कर लूँगा, आप रिलैक्स रहें। उसकी तबीयत को देखता थोड़ा अपसेट हुआ। वो कमज़ोर कमज़ोर सी लग रही थी। गुर्बत के लम्हात में भी वो इरहाम के लिए एक इम्तिहान बनी हुई थी। इतना तो वो शुरू में भी नहीं तड़पी थी जितना रात को वो बार बार इरहाम को रोक रही थी। बहुत मुश्किल से वो उसके हाथ आई थी, वरना बार बार वो रोकते इरहाम के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। जान, अचानक उसे पुकार गया। जी। वह अपना नकाब सेट करती अपनी गजाली आंखें उस पर टिका गई। कोई मसला है तो मुझे बताएं। वो उसके दिल का हाल जानना चाहता था। बस डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं आपको खोना नहीं चाहती इरहाम। उसके मजबूत हाथों में अपने नाजुक हाथ जमा गई। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। वो अपने लब दांतों तले दबा गया। उसने सवालिया नज़रों से इरहाम को देखा। कोई फिजिकल इशू है, बताएं मुझे। वो गाड़ी एक तरफ रोकता मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जे होता पूछ रहा था। वो आंखों में नमी लिए सर नफ़ी में हिला गई। फिर मेरे करीब आने पर पेन क्यों हुआ इतना? क्या आप रो दी? उसकी बात पर जानिया का सर झुक गया। लुक एट मी जानिया, जो भी बात है सच सच बता दें। मैं शौहर हूँ आपका और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास होते हैं। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वो जब मिस कैरेज हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था थोड़ा मसला हो गया है यूरिन में, पर ठीक हो जाएगा जब शौहर के साथ, और ये भी कहा था कि अगर वक्त पर जिस्मानी ताल्लुक बहाल ना किया तो मुझे कमर और पेट के निचले हिस्से में मुसलसल खिंचाव रहेगा और जब कई माह बाद शौहर के करीब जाओगी तो दर्द और जलन बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। लेकिन आपने मुझे खुद से अलग कर दिया। वो धीरे से उसे बता गई और शायद इसीलिए रात को वो शर्मिंदा सी बोली, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? वो परेशान हो गई। पहले डॉक्टर पे चलते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। नहीं, आप ठीक हो। वो तो बस रात को इतने अरसे के बाद करीब आए तो उसका हाथ थामे कांपती आवाज़ में बोली, आर यू श्योर? मतलब दोबारा तो नहीं होगा? एक बार डॉक्टर को चेकअप करवा लेते हैं। उसके चेहरे पे अपने लिए फिक्रमंदी के तासुरात देखती वो मुस्कुराई थी। जी मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। वो कुछ रजामंद सा लगा और मोबाइल पर आती शायान की कॉल अटेंड कर गया। सुबह मोबाइल पर मुसलसल आती कॉल की वजह से शायान की आंख खुली थी। ज़रा सा सर उठाकर देखा तो मामा कॉलिंग लिखा आ रहा था। अरे यार, मम्मा को लगता है शक हो गया। वो लब दांतों तले दबा गया। कॉल बंद हो गई। जब शायान की निगाह अपने सीने पर सर रखे सोई इरहा पर जा ठहरी, उसके दिल ने एक बीट मिस की। उसका चेहरा सोते में बेहद मासूम लग रहा था। वो बहुत गहरी नींद में थी। शायान ने उसे पीछे तकिए पर लिटाना चाहा कि वो उसे अपनी तरफ खींचती करीब कर गई। वो ज़रा सा उसके ऊपर झुकते खुद को उससे टच होने से बचा गया। बेख्तियारी उसके लबों पर निगाह जा ठहरी। जी चाहा इन पर एक जसारत ही कर दे, लेकिन फिर अपने ही ख्याल पर ख़ुद को सरजनिश करता पीछे हटा, लेकिन उसके माथे पर लब रखना ना भूला। उठते हुए वो इरहाम को कॉल मिला गया। भाई, मम्मा ने मुझे पागल कर देना है, प्लीज़ उनसे बात कर लें। तफ्तीशी टीम बिठाई हुई है मुझ पर कि मैं रात भर कहाँ था। अभी कहाँ हूँ? इरहाम के सवाल पर वो सर घुचाता पलट कर अंगड़ाई लेती इरहा को देखने लगा। बीवी की ड्यूटी संभाले हुए जो आपने मुझे सौंपी थी। उसे घर ले आओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। इरहाम की बात सुनता वो एकदम शॉक रह गया। क्या मतलब? घर? मम्मा मैं आ रहा हूँ ना, आ जाओ इरहा को लेकर। वो अपनी बात मुकम्मल करता कॉल काट गया। क्या हुआ? आगे तुम्हारा थोबड़ा सूजा रहता है, मज़ीद तुमने सुझा लिया। वो बिस्तर से उठते उसे सुना रही थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, भाई ने घर बुलाया हम दोनों को। उसकी तरफ देखता परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरता बोला, घर? तुम्हारा मतलब उस्मान हाउस? इरहा ने तस्दीक करनी चाहिए। मेरा घर,
میں نے اسی کی بات کی ہے. اٹھو یار, جلدی کرو, بھائی اور بھابھی پہنچنے والے ہوں گے. وہ اسے کہتا خود باتھ روم میں گھس گیا. ارہا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, پر وہ انہیں قدموں پر واپس پلٹ آیا. کچھ شرم و حیا ہوتی ہے, یہ جو لیڈیز چیزیں ضرور رکھنی ہے واش روم میں. وہ تپا ہوا بولا تو ارہا کے کانوں سے دھواں نکلا. کس نے کہا تھا منہ اٹھا کے اندر چلے جاؤ؟ لیڈیز واش روم میں لیڈیز ہی چیزیں ملیں گی نا, ایڈیٹ. وہ ذرا سا لنگڑا کر باتھ روم کی جانب بڑھی, جبکہ وہ باہر لگے بیسن پر منہ ہاتھ دھوتا. اسے آوازیں دینے لگا کہ جلدی سے تیار ہوتی باہر آئی. مجھے ناشتہ تو کرنے دو اتاولے. اسے دیکھتے غصے سے بولی. ایک تو ہر وقت کھاتی رہتی ہو, کیا فائدہ؟ موٹی تو تم ہوتی نہیں, اتنی سی تو ہو تم. وہ اسے پدی جتنا سائز بتا کر گاڑی کو رن وے پر ڈالنے لگا. اچھا, رات تک تو مجھے موٹی بھینس کہا جا رہا تھا. وہ اس کی طرف آنکھیں مٹکا کر دیکھتے بولی. ہاں تو دکھنے میں پدی سی ہو, وزن تمہارا 1.5 من سے بھی اوپر ہے. اسے اچھا خاصا تپا چکا تھا. سارے راستے اس سے لڑتی آئی اور شایان کا وقت بہت مزے میں کٹ گیا. گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو سامنے ہی بھائی اور بھابھی کھڑے دکھائی دیے, جبکہ اس کی والدہ محترمہ کا چہرہ غصے سے ازحد لال ہوا تھا. آؤ آؤ, لے آؤ اسے بھی مونگ دلنے کو. دونوں بھائی مل کر مجھے مار دو, ماں مر جائے اور تم دونوں آزاد ہو جاؤ, پھر جو چاہے مرضی کر لینا. وہ دکھی ہوتی آنسو بہاتے بولی. اللہ نہ کرے ماما, کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مرے آپ کے دشمن. شایان نے ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے پیار سے کہا. لو, الٹا ہمیں بددعائیں دے رہا ہے. کیوں؟ ان کی ماں کے سب سے بڑے دشمن تو ہم ہی ہیں نا. ارہا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی جانیہ کے پاس جا کھڑی ہوئی. اس کا چینج ہوا لباس اور نکھرا نکھرا وجود دیکھتے ارہا نے بے اختیار مسکان دی. یقیناً جانیہ اور ارہام میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. آپ بات کا بتنگڑ نہ بنائیں, کسی اور کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب مت کریں ماما, کیونکہ یہ طے تھا کہ جانیہ سے میری اور ارہا سے شایان کی شادی ہوگی. ارہام نے سخت سنجیدگی سے کہا. ہاں, بس تم دونوں کے دادا ہی تم لوگوں کا سب کچھ تھے. ماں تو کچھ بھی نہیں ہے نا, کہ ماں کی بھی فکر کر لیتے کہ وہ کیا چاہتی ہے. افشا بیگم پھر رو دی. ارہام, تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم سبیکا سے شادی کرو گے, اور اب تم مکر نہیں سکتے. افشا بیگم کی بات پر ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی. جانیہ نے دکھی نگاہوں سے اسے دیکھا. میں پیچھے نہیں ہٹ رہا, لیکن ایک بات آپ بھی ان کو بتا دیں. بھلے نکاح کروا دیں, لیکن جانیہ کا رتبہ کسی دوسری کو نہیں ملے گا. نہ کوئی حق دوں گا, صرف ایک نام ہے جو دے دوں گا آپ کے لیے. ارمان کی اتنی بات پر جانیہ کے دل پہ جا لگی. کیسے وہ نام بھی دے سکتا تھا؟ رہنے دو, کوئی ضرورت نہیں اتنا احسان کرنے کی. جاؤ اپنی بیویوں کے ناز نخرے اٹھاؤ. وہ ناراض ہوتی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی, جبکہ شایان نے گہرا سانس بھرتے بھائی کو دیکھا, پھر جانیہ کو. بھائی آپ تو گئے کام سے. شایان کی بات پر ارہام نے بے اختیار مڑتے جانیہ کو دیکھا, جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں. وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنے اور ارہام کے کمرے کی جانب بھاگی تھی. ارہام نے بے بسی سے اپنا ماتھا مسلا. اتنی مشکل سے اس کے ساتھ راہ ہموار کی, پھر سے سب بکھرنے لگا. ایک طرف ماں ناراض, ایک طرف بیوی. اب وہ بیچارہ برا پھنسا تھا. مجھے یہاں کیوں لائے؟ میں اپنے گھر ہی ٹھیک تھی. میں نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا, بھوک سے جان نکل رہی. ایک دم سے ارہا کی بات پر شایان نے رخ پھیرتے اسے غصے سے دیکھا. یہ سچویشن کتنی بمباسٹک چل رہی ہے, اور اسے ٹھونسنے کی پڑی ہے. تو کیا پیٹ گھر چھوڑ کر آتی؟ کنجوس انسان. وہ بھی لڑنے مرنے کو تیار ہوں. شانی, ارہا پلیز, میں پہلے ہی مما اور جانی کی وجہ سے کافی اپسیٹ ہوں. اب تم دونوں لڑنا جھگڑنا مت شروع کر دینا. شانی, ملازمہ سے کہہ کر ناشتہ بنوا لو اور ارہا کو روم میں لے جاؤ. مطلب بھائی, اس کی رخصتی دے رہے ہیں آپ مجھے؟ شایان نے آنکھیں چکاتے ہوئے پوچھا. ارہا کی سانس سینے میں اٹکا. ہاں. ایک پل کے توقف کے بعد وہ اس بات میں سر ہلا گیا. لیکن مجھے شکایت کا موقع نہ ملے شایان. جبکہ وہ جاتے جاتے انگلی اٹھاتا وارن بھی کر گیا. شایان پر اسرار انداز میں ارہا کی جانب پلٹا. چہرے پر ایک کمین کی خوشی تھی, جبکہ ارہا کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا. وہ تو بھاگ بھی نہیں سکتی تھی. اب آئے گا مزہ جب میں کروں گا. واہ واہ, اور تم کرو گی آہ آہ. شایان کی بات ارہا نے دانت پیستے اسے دیکھا اور رخ پلٹتے وہاں سے باہر جانے لگی. کہ شایان نے ایک دم سے باہوں میں بھرا. کدھر جانے من؟ روم تو اس طرف ہے. شایان, نیچے اتارو مجھے, تم بہت گندے ہو. مجھے نہیں,
اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ جب وہ اسے لیے اپنے لگژری روم میں آیا تو ایک پل کو وہ چپ سی ہو گئی۔ چھوٹے ہوتے وہ دونوں بہنیں بھی اسی گھر میں رہتی تھی، لیکن باپ نے حصہ لیتے الگ ہونے کا فیصلہ کیا، جو بعد میں سارا ڈوب گیا۔ صرف ایک گھر ہی بچا تھا، پر دادا جان کی محبت جانی اور ارہا کے لیے کم نہ ہوئی، اسی لیے اپنے دونوں پوتوں سے اپنی دونوں پوتیوں کو باندھ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئی؟ اسے یوں چپ دیکھ کر اس کے پاس بستر پر ہی بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، پرانا وقت یاد آ گیا۔ وہ سر جھکا گئی۔ آج رات ہم نیا وقت شروع کریں گے، ایک دوسرے کی قربت میں۔ اس کے چہرے پر ذرا سا جھک کر کہتا اسے پھر سے ڈرا گیا۔ تم نکاح کے بعد کتنا بدل گئے، انتہا درجے کے بے شرم پن، باہر امٹ امٹ کر آ رہا ہے۔ وہ بھی اب اسے سنا گئی۔ تم جیسی ہاٹ بیوی کو دیکھ کر بینڈ بجی ہوئی ہے میری۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے مس کرتا گمبھیر لہجے میں بولا، چھوڑو مجھے ٹھرکی، جو تائی امی نے تمہاری بینڈ بجانی ہے نا، اس کی فکر کرو، وہ بھائی ہیں، کر لیں گے، تم مجھ پر فوکس کرو۔ اسے ایک آنکھ ونک کرتا اس کے لبوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لے گیا۔ جب ارہا بیاب ماہی کی طرح تڑپی، مجھ سے محبت ہے لیکن بھروسہ نہیں، ویری انٹرسٹنگ۔ وہ جانیہ سے خفا ہو رہا تھا۔ آپ نے وہاں کیوں بولا؟ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ دماغ خراب ہو گیا تھا اس لیے۔ بے وقوف کب سے ہو گئی آپ؟ اتنا تو سمجھ لیں کہ شادی کرنی ہوتی تو آپ کو کیوں واپس لاتا یار؟ وہ زچ آیا۔ پھر آپ نے جھوٹ بولا؟ یار سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی شادی شدہ مرد کو لڑکی نہیں دیتا۔ وہ بھی تب دینے کو راضی ہوئی تھی کہ آپ یہاں نہیں تھی۔ ماما کو بھی پتا ہے کہ اب یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ انہیں اپنے بیٹے کی جان بہت پیاری ہے۔ ابھی ابھی کہا انہوں نے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لیتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے بہت پیار ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ جانیہ اس کے سینے سے لگی۔ نہیں، لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوں۔ وہ مان گئی۔ جانیہ پھر سے پوچھتے اس کو زچ کر رہی تھی۔ ایک شرط پر مانی ہے۔ اب کی بار وہ آئی برو اچکاتا بولا، کیسی شرط؟ کہہ رہی تھی اب دادی بناؤ گے تو ہی بخشوں گی۔ وہ اپنے مطلب کی بات بتاتا جانیہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بالآخر ایک بار پھر محبت جیت گئی۔ افشاں بیگم کی طرح بہت سے کردار مل جائیں گے جو زور زبردستی بچوں کی شادی کرواتے ہیں، تو خدا را ایسا نہ کریں، بچوں کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا کریں۔ اب یہاں دیکھا جائے تو بلی بلا کا جوڑا بھی مستی کر رہا ہے، لیکن دونوں کی لڑائی میں پیار چھپا تھا، اسی لیے ارحام نے اس کی شادی کرواتے ہی رخصتی بھی دے دی۔ اب کل ان کا ریسیپشن ہے تو سب نے آنا ہے۔ بائے بائے۔